اللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمانا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، जेको भी शख्स इंसाननि जो शुक्र अदा नथो करे उहो शख्स अल्लाह ताला जो हरगिज़ शुक्र अदा न करे सघंदो। यकीनन ही जेके मजलिसूं आहिनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरताउ, जॾहिं बि तव्हांजो गुज़ुर जन्नत जे बाग़ीचनि मां थिए फरताउ, पोइ तव्हां उन मां चरो, माना खाई पी वठंदा करियो। बाग़ीचे में छा हूंदो आहे? फल हूंदा आहिनि, बाग़ीचे में मेवा हूंदा आहिनि, त तव्हां उन्हनि मेवनि मां फलनि मां चरंदा करियो। सहाबा अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सवाल कनि था त वमर रियाज़ुल जन्नह, अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत जा बाग़ीचा किथे आहिनि, कहिड़ा जन्नत जा बाग़ीचा आहिनि? पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अल मसाजिद, ऐं हिकिड़ी रिवायत में आहे अल मजालिसिल उलमा, मस्जिद या उलमा जी मजलिस जिथे दीन जूं ॻाल्हियूं थियनि। मसलन अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी हदीस आहे, पाण फरमाइनि था मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मुंहिंजी मस्जिद जो मेहराब या मिंबर ऐं मुंहिंजो हुजरो घर मस्जिद नबवी में इहो जन्नत जो बाग़ीचो आहे। हिते छा हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे तालीम ॾींदा हुआ। उते हिकिड़ो मदरसो क़ाइम हो, जे मदरसे जो नालो सुफ़ा हो। सुफ़ा नाले हिकिड़ो इदारो, हिकिड़ो जामिया क़ाइम हो, जंहिंमें अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते वेही सहाबा खे वाज़ व नसीहत कंदा हुआ। तालीम ऐं ताल्लुम जो सिलसिलो क़ाइम ऐं दाइम हो। इन करे अल्लाह जे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ज़मीन जे टुकड़े खे जन्नत जो बाग़ीचो करार ॾिनो। त ही मजलिसूं, ही उलमा सां ताल्लुक़ ऐं मसाजिद जिथे दीनी तालीम थिए, छो जो मस्जिद जो माहौल ई दीन सां वाबिस्त आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त जेको शख़्स मस्जिद न अचे थो ऐं नेकी सुवाल सोच इहा आहे त यतअल्लम ख़ैर, ख़ैर जो इल्मु हासिल करे अचां या ख़ैर जो इल्मु ॾेई अचां। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त इहो नियत रखी अचे थो उन खे हिकिड़े मुकम्मल कामिल हज जो सवाब अता कयो वञे थो। अंदाज़ो लॻायो हेॾियूं वॾियूं नेकियूं छा था मिलनि थियूं? तालीम ऐं ताल्लुम सां, मस्जिद सां, मजालिस सां, उलमा जे दुरूस सां। गाए बगाए असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह वक़्तन ब वक़्तन असां वटि उलमा ईंदा रहनि था, छो जो हिकु इदारे सां वाबस्तगी जे करे उलमा जो अचणु, हितां गुज़रणु, असां सां वाबस्ता थियणु, हुननि जो वाज़ नसीहतूं फ़ाइदेमंद आहिनि। छो जो अल्लाह ताला क़ुरान में फरमाए थो वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूं इन्हनि खे नसीहत कर, छो जो नसीहत जेका आहे मोमिनीन जे लाइ वॾी फ़ाइदेमंद हूंदी आहे। नसीहत जेका थिए थी असांखे फ़ौरन उन ते अमल करियूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो बनायूं। त अॼु असांजी मजलिस में मुंहिंजो इंतिहाई प्यारो दोस्त, क़ाबिल दोस्त, मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ मोहम्मद अफ़ज़ल ज़िया साहब, पाण मुदीर आहिनि मदरसा अब्दुल मतीन नेवल कॉलोनी कराची जा। त असां वटि 4 रोज़ा जेको तबलीगी प्रोग्राम में शेख मोहतरम आयल आहिनि, उन मां फ़ाइदो वठंदे असां पंहिंजी असेंबली में शेख साहब खे मदू कयो आहे, पाण आया आहिनि। त शेख साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त असांजे तलबा खे, असाज़ा खे, असां सभिनी खे जेके असीं नसीहतनि जा मुहताज आहियूं, असांखे नसीहतूं कनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे मदरसे जे जामिया जी इंतिज़ामिया कमेटी अदा अमानुल्लाह, अदा इनामुल्लाह बि असांजी मजलिस में शरीक थिया आहिनि ऐं उन्हनि जो बि इंतिहाई तह दिलि सां शुक्रियो अदा कयां थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अचणु क़बूल फरमाए। जेके असांजे इदारे जा रूह रवां आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ही इदारो, एॾी इमारतूं, ही इदारो अल्हम्दुलिल्लाह बीठल आहे। अल्लाह ताला उन्हनि खे ज़िंदगी सिहत ऐं आफ़ियत वारे माहौल में अल्लाह ताला उन्हनि खे ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उन्हनि खे ख़ुशियूं अता फ़रमाए ऐं हीअ सदका जारिया ता देर इंशाअल्लाह क़ाइम ऐं दाइम रखे। ऐं गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ मोहम्मद अफ़ज़ल ज़िया साहब।
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثناء اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، آج اس ادارے میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اس سے قبل جب میں آیا تھا تو اس مسجد کی شٹرنگ کا کام چل رہا تھا، اور الحمدللہ اب یہ مسجد اپنی خوبصورتی کے ساتھ اور مزین طریقے سے آپ لوگوں کے اس مسجد کے اندر موجود ہونے کے ساتھ انتہائی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے جو معاونین ہیں، محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے کام کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے۔ اس ادارے کے جو باقی دیگر امور ہیں، ترقیاتی کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک بہترین طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہر وہ طالب علم جو علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان فضیلتوں کو حاصل کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے نکلنے والے طلباء کے لیے بیان فرمائی۔ یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں، اور اس طالب علم کا یہ جو علم کے حصول کے لیے سفر ہے، اس سفر کو مبارک بنا دیں، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو اس علم کے حصول کے لیے اس راستے پر نکلتا ہے تو یہ راستہ کیونکہ جنت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ بڑا مبارک راستہ ہے۔ یہ آپ کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ ان کی سوچ دیکھیے، ورنہ معاشرے میں آپ جتنے بچے مختلف جگہ پر یا تو بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کسی جگہ کوئی محنت مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آپ میں سے بعض طلبہ ایسے بھی ہوں گے جن کے حالات گھروں کے انتہائی پسماندہ ہوں گے، مگر والدین نے دین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اس راستے کے لیے چنا اور آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ آپ کا یہاں پر ادارے میں پہنچ کر تعلیم حاصل کرنا، یہ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے اعتماد کو بحال رکھتے ہیں یا ان کے اعتماد کو توڑتے ہیں، کیونکہ جب مدارس کا رخ کرنے والے طلباء اپنی نیتوں کو خالص نہیں کریں گے تو علم کا حصول نہیں ہو پاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا
دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آپ نے اس ادارے میں پہنچ کر داخلہ تو لے لیا، اب آپ کی نیت کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کی نیت آپ کے والدین بھی نہیں جانتے، آپ کے اساتذہ بھی نہیں جانتے، کیونکہ نیت آپ کی ہے، دل آپ کا ہے، ارادہ آپ کا ہے، سوچ آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس ادارے میں کیوں ہیں۔ اس لیے کہ والدین نے بھیج دیا، یا اس لیے کہ گھر میں کھانا صحیح نہیں ملتا تھا تو آپ نے ادارے کا رخ کیا، یا اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کو اس برے معاشرے سے نکال کر، جو برائیوں کا گڑھ ہے، مدرسے میں بھیج دیا، تو آپ نے سوچا ٹھیک ہے میں یہاں ٹائم پاس کرتا ہوں، یہاں کھانا پینا ملے گا، بس دوست میرے ہوں گے میرے ساتھ، میرا وقت اچھا گزرتا رہے گا، صاف ستھرا رہوں گا۔ یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ نہیں، مجھے بہترین قرآن مجید کا حافظ بننا ہے، مجھے قاری بننا ہے، یا مجھے عالم دین بننا ہے۔ یہ سوچ آپ کی ہے، اب آپ کے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی سوچ اگر ٹھیک نہیں ہے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، والدین نے اچھا انتخاب کیا، جس ادارے میں آپ پہنچے ہیں یہاں سے یہاں کچھ پڑھ کر بن کر ہی آپ باہر نکلیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیا، جیسے بہت سارے اداروں میں، اسکولز، کالج وغیرہ، یا بہت سارے ایسے دینی ادارے جہاں پر طلبہ کی بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے، جہاں پر طلبہ کا جو ماحول ہوتا ہے وہ انتہائی خراب ہوتا ہے، اگر آپ بھی اس طرح کی زندگی بسر کریں گے تو پھر ان اداروں میں، ان اداروں کی برائیوں میں، اور آپ کے ادارے میں اور اس ادارے کے طلبہ میں پھر کوئی امتیاز یا فرق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ، اگر کسی بھی ادارے کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلاس کے ٹائم میں تو کلاس میں بیٹھیں گے، اور جو ہمارا باقی ٹائم ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر کے، گپیں لگا کے، گفتگو کر کے ٹائم پاس کرنا ہے، تو یہ آپ کی سوچ علم کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بہت سارے دینی مدارس کو دیکھتے ہیں، ان کے وزٹ کرتے ہیں، ہم نے اس طرح کے بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ جو کلاس کے علاوہ بھی اپنے ہاتھوں میں کتابیں پکڑ کر چھٹی کے ٹائم میں کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر وہ کتابوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کتابوں کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کون سی کتاب حفظ کر رہا ہے، کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، یہ ان کا شوق ہوتا ہے، اور وہ طالب علم پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ استاد جب تک کلاس کے اندر موجود ہے تو کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی کئی دفعہ وہ طلبہ کو توجہ دلاتا ہے کہ بھئی جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں، ورنہ وہ طلبہ بار بار سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے وہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں مدارس کے اندر دینی طلبہ میں اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دوستیاں لگانے کے لیے نہیں۔ چھوٹے جو طلباء ہیں ان کا کام تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب، احترام، اور جو بڑے طلباء ہیں ان کی ذمہ داریوں میں چھوٹوں پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک سفید کپڑے کی طرح سمجھیے۔ اگر سفید کپڑا ہو، اگر اس کے اوپر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ طلباء کی جو زندگی ہے، علماء کی جو زندگی ہے، وہ ایک سفید کپڑے کی طرح ہے۔
آپ کی زندگی میں کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کوئی ایسی غلط حرکت، آپ کی کچھ ایسی باتیں، آپ کی کچھ ایسی غلط عادات اگر موجود ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، وہ برائیاں کیونکہ گھومتی ہوئی مدارس کی طرف بھی آتی ہیں، اس لیے کہ مدارس کی جو طلباء ہیں وہ اسی معاشرے کے ہی بچے ہیں، اور ان بچوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو کھانے پینے کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیزیں چھالیاں بھی ہو سکتی ہے، گٹکا بھی ہو سکتا ہے، نسوار بھی ہو سکتی ہے، مین پوڑی بھی ہو سکتی ہے، اور آج کل ایک بدنام زمانہ ایک چیز چلی ہے سفینہ کے نام سے، وہ معاشرے میں بہت عام نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ طلباء کے اندر بھی ہوں گی تو آپ آج سے سمجھ لیجئے کہ آپ ایک عالم دین نہیں بن رہے، بلکہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے، آپ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے، آپ اس مدرسے میں رہتے ہوئے جو کچھ کھا رہے پی رہے وہ آپ کو حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ ایک طالب علم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز کھائے استعمال کرے کہ جو مشکوک ہو یا حرام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم چاہتے ہو کہ بہترین عبادت گزار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو۔ جتنی بھی چیزیں نشے والی معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں ان میں نشہ کم ہو یا زیادہ ہو، عزیز طلبہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کھاتے ہیں تو وہ حرام چیز جس بندے کے پیٹ میں جاتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس کو علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ علم جو ہے گناہگار بندے کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی جیسے بھی گزاروں، میری دوستیاں ہیں، میں گھومتا پھرتا ہوں، عیاشی کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، غلط حرکتیں کرتا ہوں، میرا کسی کو پتہ نہیں ہے، بے شک آپ عیاشی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا جو علم ہے، جو نور ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا جو نور ہے یہ گناہگار بندے کو نہیں دیتا۔ اگر آپ اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اس نیکی کی وجہ سے جو راستہ آپ نے چنا ہے اصلاح کر لیں گے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا کس بندے کے ساتھ ہے؟ جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کا جو علم ہے، علم وحی، اس کے ساتھ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر کے، اپنی اصلاح کر کے، اپنی جو فضول حرکتیں اور کام ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کے بہترین مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ تمام قسم کے جو فضول کام، فضول باتیں، فضول حرکتیں ہیں وہ ان کو چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ آپ ایک طالب علم ہیں، اور طالب علم دین کا طالب علم، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا چلنا پھرنا ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ دین کا طالب علم ہے۔ ورنہ ایک طالب علم اگر اس میں سنجیدگی نہیں ہے، اس میں شرافت نہیں ہے، وہ مدرسے میں رہتے ہوئے صرف دوستیاں پالتا ہے، اس نے یار بنائے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو وہ دین کا طالب علم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے جس سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، جس سوچ کے ساتھ، وہ ترقی کی نہیں ہے، بلکہ وہ عیاشی کی زندگی بسر کر کے اپنے والدین کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ تو آپ کے والدین نے آپ کو دین کے لیے جو وقف کیا، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے، اور ادارے کی طرف سے آپ پر جو خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ ادارے بنانا تو آسان ہے مگر ان کو چلانا بہت مشکل ہے۔ کس طرح
کھانے پینے کے معاملات میں، خوراک میں، دیگر چیزوں میں یہ جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اس میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم، ہاں اس لعنت سے بچی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، اس میں ایک اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کا دین، اللہ کی توحید، قرآن و حدیث، یہ جتنے بھی احکام و مسائل ہیں یہ اللہ کے ذکر میں ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کی سرپرستی کرنے والے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے، ان کو چلانے والے اور اس کے اخراجات اٹھانے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کے اندر ہیں۔ ایسے لوگوں کا اداروں پر خرچ کرنا، ان کو وقت دینا، ان پر مال خرچ کرنا، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ او عالم، اور وہ عالم دین جو اپنا وقت نکالتا ہے، اس کے سینے میں جو علم ہے وہ اس علم کو طلباء تک پہنچاتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، وہ طلباء کی بہترین تربیت کرتا ہے اور وہ علم طلباء کو سکھاتا ہے۔ او متعلم، اور وہ طالب علم جو دین کو، اس علم کو سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں اور اپنی نیتوں کو صاف کر کے اس علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں جا کر لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو آپ مستحق ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کا سایہ ہے۔ اور آخری بات اساتذہ کرام کے لیے، اساتذہ کرام کسی بھی ادارے کے ہوں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ ادارے کو وقت بھی دیں اور جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بھی ان طلباء کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اساتذہ کرام طلباء کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مصنف کے حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے اندر جب یہ ہم پڑھتے ہیں اس بندے کی شخصیت، اس کا تعلیم کا سلسلہ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اس کا تعلق، تو آپ طلباء کا جو اساتذہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کی شخصیت سے زیادہ ابھرتا ہے۔ طالب علم دیکھتے ہیں میرا استاد بولتا کیسے ہے، میرا استاد بیٹھتا کیسے ہے، میرا استاد پڑھاتا کیسے ہے، تو ایک استاد کا طلباء کے سامنے پڑھنے کا، پڑھانے کا، بیان کرنے کا، سمجھانے کا طریقہ انتہائی بہترین اور مشفقانہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس علم کو طلباء تک ٹرانسفر کر رہا ہے اور ان بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر آگے معاشرے کے لیے اس کو نکالے گا، تو اس کے لیے آپ کا طریقہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے۔ دین کے ان طالب علموں کو کہیں پر بھی غلطی کرتا ہوا دیکھیں، ان کو جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہے ڈانٹیں، جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں سمجھائیں، مگر اپنی زبان سے کسی بھی طالب علم کے لیے کوئی بھی برے القابات، برے الفاظ، گالی گلوچ یا غلیظ الفاظ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اس لیے ایک استاد کی زبان سے نکلا ہوا جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ صرف ایک طالب علم تک نہیں، بلکہ ایک کلاس تک نہیں، بلکہ وہ پورے ادارے کے اندر گردش کرتا ہے اور وہ اس ادارے کے استاد کے لیے بدنامی کا باعث تو بنتا ہے، مگر وہ طلباء کے ذہنوں پر انتہائی برا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ یہ طلباء جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام کو اپنے طلباء کے لیے بہترین مثالی استاد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے۔ استاد جتنا نیک ہوگا، جتنا شریف و نفس ہوگا، طلباء بھی اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اسی کا اثر قبول کریں گے۔ اور عزیز طلباء کرام، اپنے اساتذہ کرام کے اندر، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اگر آپ کو کہیں پر نظر آتا ہے کہ میرے استاد میں یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس خامی کو نوٹ کرنا ہے، آپ کو اس استاد کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، اس میں خوبیاں کتنی ہیں۔ اگر آپ خامیوں کو دیکھتے ہیں تو
آپ کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہوگی. ایک مکھی انسان کے جسم کی طرف آتی ہے، پورے جسم پہ چکر لگاتی ہے، جہاں پر اس کو نظر آتا ہے یہاں پر پھوڑا ہے، زخم ہے، پھنسی ہے، پیپ نکل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، وہ مکھی اس گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، پورا صاف جسم چھوڑ دیتی ہے. تو آپ کو اس کی طرح نہیں بننا، بلکہ اپنے ذہنوں کو صاف رکھ کر اساتذہ کرام کا ادب، ان کا احترام، ان کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو اس کو نظر انداز کرنا، اور ان کی جو اچھائیاں اور خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ اگر ان نصیحتوں پر عمل ہوگا تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس ادارے کے لیے عزت بنیں گے، اور اس کے ادارے کے جو معاونین محسنین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اس کے اساتذہ کرام، معاونین اور محسنین جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید استقامت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ یہ دین کا کام کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک